हमारे हर दिल अजीज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर दामन बरकातहू ने फरमाया है कि किसी भी जरीदे को आप 5 लाख जो है ना वो डॉलर्स दें और अपना जो है वो आर्टिकल छपवा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बात कर रहे थे अपने चीफ साहब की, वो बड़े हैं, जिम्मेदार ओहदे पे हैं, तो हम उनकी बात को मान लेते हैं, लेकिन एक साथ दरख्वास्त भी करेंगे, वो ये कि 5 लाख डॉलर्स तो नवाज शरीफ साहब के लिए पीनट है, मूंगफली का दाना है, तो मेहरबानी करें उनको भी एक आर्टिकल कहें कि वो लिखें और दूसरा इकोनॉमिस्ट उसे छाप दे, और पैसे देना तो फिर आपको पता है कि उनके लिए कोई मसला भी नहीं है। जहाँ तक खान साहब की बात है, तो खान साहब के बारे में हमने आज तक सुना है कि वो जो है चाय के साथ बिस्किट नहीं देते, तो 5 लाख डॉलर्स मेरा ख्याल है कि खान साहब ने नहीं दिए होंगे। हाँ, ये अलहदा बात है कि इकोनॉमिस्ट ने काफ़ी सारे डॉलर बार बार रीट्वीट करके छापे हैं जो खान साहब ने आर्टिकल लिखा था। खान साहब ने तो अमेरिकन सफ़ीर जो है ना वो कैमरून मंटर को सब्ज़ चाय पिला दी थी बनी गाला में वज़ीर आज़म बनने से पहले। तो बहरहाल हम उनकी बात के एतबार कर लेते हैं, लेकिन एक ख़त आज आपको सुनाना था, मुझे चूँकि उस ऐनक से नज़र नहीं आता। ये ख़त लिखा है सुहेल वड़ाइच ने इकोनॉमिस्ट को, तो ये ख़त आपने मेहरबानी करनी है मेरी फरमाइश पे, एक तो पूरा सुनना है, दूसरा जो है वो गौर से सुनना है। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल वड़ाइच दी इकोनॉमिस्ट को ख़त लिख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल खैरियत से नहीं हूँ। आज दोस्तों के हमरा ISPR बिल्डिंग में हमारी मीटिंग थी। आसमा शिराजी ने नीले रंग का घाघरा साथ मैचिंग स्कार्फ ओढ़ रखा था। अंसार अब्बासी ने पेशावरी चप्पल और गहरे रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी। गरीदा फारूकी ने टाइट पजामा पहन रखा था, उससे ज़्यादा टाइट उनकी शर्ट थी। कामरान खान भी थे, सलीम साफ़ी भी। हम सब खैरियत से नहीं हैं। आपके मुल्क में GHQ होता, आपको वहाँ बुलाया जाता, घंटों बिठाया जाता, फिर जलील किया जाता, तो आपको समझ आती कि सहाफ़त कहते किसे हैं। लेकिन आप इस तरह की अयाशी से पाक हैं, इसलिए आप बदतमीजियों पर उतरे हुए हैं। जब से आपने इमरान खान का आर्टिकल शाये किया है, आप गरीदा के असासों की तरह औकात से ज़्यादा ही बाहर दिखाई दे रहे हैं। चंद लाइक्स, चंद रीट्वीट्स ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। सुबह शाम आप इसे पोस्ट करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं आपको तंबीह करता हूं कि ऐसी ऊंची हरकतों से बाज आ जाएं। जो कुछ आप कर रहे हैं, इससे दुनिया के 5वें बड़े मुल्क में खाना जंगी हो सकती है। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन एटमी जंग छिड़ सकती है। अफगानिस्तान और जनूबी एशिया में हालात कशीदा हो सकते हैं। दुनिया का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। सबसे खौफनाक बात यह कि आपकी ये हरकतें शहीदों के खून से गद्दारी के मुतरादिफ हैं। कैसे भला? यही सवाल मोहतरम अंसार अब्बासी ने दौरान ब्रीफिंग किया था। फिर उनको जो जवाब मिला उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। बस यूं समझ लें कि उस जवाब में गजनफर साहब ने अंसार अब्बासी की हमशीरा का कोई जिक्र किया और फिर अब्बासी साहब काफ़ी देर सर झुकाकर बैठे रहे। लिहाजा आप बराए करम मुझसे ये मत पूछिए कि एक आर्टिकल छापने से इतनी बड़ी तबाही कैसे हो सकती है। आपने अपनी दुनिया व आखिरत तबाह कर ली। कब्र में लाइक्स रीट्वीट्स नहीं जाते, रीच भी नहीं जाती, किसी शख्स के अमाल जाते हैं। आपके पास सुनहरी मौका था, आप 9 मई की मजम्मत करते, शोहदा को खराज अकीदत पेश करते, इमरान खान की मजम्मत करते, बैरून मुल्क बैठे
انتشاریوں کی مذمت کرتے، لیکن آپ نے غلط راستہ چنا۔ آپ نے ہمیں ذلیل کرنے کا راستہ چنا۔ آپ نے ہمارے آقاؤں کو ذلیل کرنے کا راستہ چنا۔ آپ اگر آج کی میٹنگ میں موجود ہوتے، یقیناً آپ ہم سے زیادہ ذلیل کیے جاتے، بلکہ جو کبھی حرکت آپ نے کی ہے، آپ کے جسم کے زیریں حصوں کے ساتھ اینٹیں باندھ دی جاتی، آپ کی برہنہ ویڈیو بنائی جاتی، آپ کے اہل خانہ کے کپڑے پھاڑے جاتے۔ اگر آپ کو اپنا خیال نہیں تو ہمارا کچھ خیال کر لیں، ہمارے حال پر رحم کریں۔ خدا کے لیے یہ آرٹیکل چھاپنا بند کر دیں۔ ہماری زندگی میں پہلے ہی بہت اذیتیں ہیں، خدا کے لیے ہماری اذیتوں میں اضافہ نہ کریں۔ فقط آپ کا سہیل وڑائچ، ایک دن جیو کے ساتھ۔ یہ خط امید ہے آپ 2 دفعہ سماعت فرمائیں گے، اور میری جو ہے وہ ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ آپ نے یہ خط 2 دفعہ سننا ہے جو سہیل وڑائچ نے اکانومسٹ کو لکھا میں نے ہے، لیکن سہیل وڑائچ کی طرف سے لکھا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا عمران خان اجتماعی ضمیر کو جگا سکے ہیں؟ اب یہ میں نے بات کیوں کی؟ یہ اس لیے کی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رات کو ان کا جو ہے نا وہ تھا شیڈول تھا، ان کا طریقہ تھا کہ وہ رات کو باہر نکلتے تھے اور مدینہ میں فرسٹ ہینڈ نالج لیتے تھے کہ لوگوں کی پوزیشن کیا ہے۔ مشیروں پر اتنا انحصار نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک رات جو ہے وہ ایک گلی میں جا رہے تھے، ہر طرف سکون تھا، اچانک ان کے کانوں پہ ایک آواز پڑی۔ وہ تھوڑا مکان کے قریب ہو گئے، اندر سے آواز آ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ حضرت عمر فاروق بالکل ہی چونک اٹھے اور جم کے کھڑے ہو گئے۔ جواب میں ایک بچی کا جواب آتا ہے، یعنی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ آگے سے بچی کا جواب آتا ہے کہ اماں خلیفہ نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ پھر آواز آتی ہے ماں کی کہ بیٹی خلیفہ کوئی دیکھ رہے ہیں، تم پانی ملا دو۔ تو آگے سے بیٹی جواب دیتی ہے کہ اماں واقعی خلیفہ نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ ماں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور باہر کھڑے دوسرے خلیفہ راشد وہ دل ہی دل میں مسکرائے اور وہاں سے چل دیے۔ اجتماعی ضمیر، کیا عمران خان اجتماعی ضمیر کو جگا سکے؟ تو میرا جو تجزیہ ہے یا رائے ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ بار کونسلز کو دیکھیں، وکلا کو دیکھیں، آپ اخبارات کو دیکھیں، آپ میڈیا کو دیکھیں، یعنی سوال یہ ہے کہ یہ عمران خان کی ذاتی جنگ ہے، ذاتی لڑائی ہے۔ یعنی عمران خان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا یا کیا کچھ نہیں ہے، یعنی یہ کرائے کے ٹٹو، یہ حرام خور، یہ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ اس کی جو پرسنالٹی ہے، جو اس کا کرزمہ ہے، جو اس کی شخصیت ہے، اس کے سامنے یہ کیا ہے؟ یہ گندی نالی کے کیڑے، یہ چور، ان کو تو رات کو نیند بھی نہیں آنی چاہیے کہ سارا کچھ انہوں نے چوری کا کیا ہے۔ یہ امیر اس وقت ہوئے جب حکومتوں میں آئے ہیں، پہلے تو امیر نہیں تھے۔ تو خان تو پہلے دن سے شہزادہ تھا۔ اجتماعی ضمیر، ہاں نوجوان ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو سپورٹ ہے خان صاحب کی وہ نوجوانوں میں ہے، لیکن کیا ہم نوجوانوں سے یہ توقع کریں کہ وہ ڈنڈے اٹھا لیں، وہ پتھر اٹھا لیں، وہ سرکاری ملاق پہ حملے کریں یا سوینڈ سو؟ نہیں، ہم نہ یہ چاہتے ہیں اور ہم نہ یہ کہتے ہیں۔ تو یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ جتنے میڈیا ہاؤسز تھے، آپ بول کو دیکھیں، آپ ARY کو دیکھیں، اور بھی جو ہے کئی چینلز کے نام ہیں، تو مافیاز نے کیا کیا؟ مافیاز نے یہ کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ شریف خاندان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وکیل نہیں کرتے، وہ براہ راست جاجی کرتے ہیں کہ وکیل آلے تکلف وچ کون پوے۔ تو چینلوں کی بات ہو رہی تھی کہ مافیاز نے چینل خرید لیے پورے کے پورے۔
آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ بول کو دیکھیں کتنی زبردست رپورٹنگ کر رہا تھا اور پی ٹی آئی کے جو نریٹو کو کتنا اچھا بیان کر رہا تھا، جلسے عام لوگ، سو اینڈ سو زمان پارک، یا آپ AR وائی کو دیکھیں. لیکن یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ سیٹھ لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ ضمیر یا کوئی وطن یا کوئی دیش، وہ سارا پیسہ ہوتا ہے. تو اجتماعی ضمیر کو جگانے میں جو ہے نا وہ خان صاحب، پہلی رائے یہ ہے کہ ناکام رہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ مٹیریلائز کرنے میں ناکام رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا آپ کے 150 دن، اور پھر ہر کوئی جانتا ہے، ججوں سمیت، وکیلوں سمیت، پرچے کاٹنے والوں سمیت، کہ یہ سیاسی انتقام ہے. لیکن ان کو 160 دن ہو گئے، ٹانگ زخمی ہے، ابھی تک پوری ریکور نہیں ہوئی، 71 سال عمر ہے، سردی آپ کے سامنے ہے. پھر زیادہ افسوس اس بات کو ہوتا ہے، مثلا میں چوری کرتا ہوں نا تو میں پکڑا جاتا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، مجھے کانسیکوینسز فیس کرنے چاہیے. میں نے چوری کی تھی، میں پکڑا گیا اور مجھے لتر پڑے تو ٹھیک ہے نا، میں نے چوری کی تھی. زیادہ افسوس اس بات کو ہوتا ہے کہ جی وہ قصور بھی نہیں ہے. قصور کیا تھا؟ یعنی باہر سے ایک تھریٹ آتا ہے، سائفر، اور وہ بتا دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ دھمکیاں آ رہی ہیں، جی آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دیا، میں الیکٹڈ وزیر اعظم ہوں، یہ دھمکیاں دے رہے ہیں. اور وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں، سمپل سی بات ہے، مجھے آپ دھمکیاں دیں گے، میں اپنے کوئی رشتہ داروں کو، کوئی ان کو اس طرح بتاؤں گا. انہوں نے بھی بتا دیا اپنی قوم کو. جنہوں نے دھمکی پہ عمل کروایا، جو دھمکی کے بینیفیشری تھے، جن کو دھمکی کے نتیجے میں انعام ملے، اور انہوں نے اپنے کیس ختم کرائے، انہوں نے کروڑوں بٹورے، وہ موجیں کر رہے ہیں. اور ادھر پوری پارٹی وہ زیر عتاب ہے. 9 مئی ٹھیک ہے یار، وہ کتنے CCTV جو کیمروں کا جال ہوتا ہے، ایک ایک بندے کو نکالے اور الٹا ٹانگ دیں. وہ کتنے CCTV کیمرے. میرے ویورز حیران ہوں گے کہ آج تک 9 مئی یاد رکھیں کتنے مہینے ہو گئے ہیں، انگلیوں پہ گنے، ایک بندے کے خلاف چلان پیش نہیں ہوا، ایک بندے کے خلاف، اور وہ جیل میں پڑے ہیں. سنا ہے کبھی؟ تو اجتماعی جو ضمیر تھا نا، وہ لڑکی کا قصہ بچی کا ذہن میں رکھیں کہ خلیفہ نہیں دیکھ رہا تو خدا تو دیکھ رہا ہے. یہ پرچے کاٹنے والے، یہ تشدد کرنے والے، یہ گھروں میں کودنے والے، یہ گیٹ توڑنے والے، یہ لوگوں کی ماؤں کے گربان پھاڑنے والے، یہ دوپٹے چھیننے والے، یہ ماں باپ ان کے نہیں ہیں، یہ اپنی باپ کی اولاد نہیں ہے، یا حرام ان کی رگوں میں سرایت کر چکا ہے کہ گھر وہ جاتے ہیں تو ان کی جوان بیٹیاں، ان بابوؤں کی، ان بیوروکریٹس کی، کہ وہ ان کو کیا، ان سے اولاد ہی سوال نہیں کرتی. یہ جو جج فیصلے کرتے ہیں الٹے سیدھے، زیادہ تر ان سے اولاد بھی سوال نہیں کرتی. اسی معاشرے میں رہتے ہیں لوگ بھی، یہ کسی شادی میں جائیں لوگ ان سے ہاتھ نہ ملائیں. میں اجتماعی ضمیر اگر وہ جگانے میں کامیاب ہوتے. اب وکلا کو دیکھیں، یعنی اتنا مال لگایا ہے اس مافیا نے کہ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کونسل، اور چپ، بالکل شانتی. میں ضیاء کے مارشل لاء میں تو خیر چھوٹا تھا، اتنا یاد نہیں ہے، میری عمر اتنی نہیں ہے. مشرف کا میں نے وہ تقریر بھی پہلی سنی جب انہوں نے میرے عزیز ہم وطنوں انگریزی میں تقریر کی تھی مارشل لاء کے بعد، پھر سارا 8-9 سال. ایک دن اس طرح نہیں ہوا جس طرح اب ہو رہا ہے. حالانکہ مشرف کی پرسنالٹی کو ذہن میں رکھیں اور مشرف کے کروفر کو، ایک دن یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا PDM کے کت خانے سے لے کر اور ابھی تک، یہ نگران چنگڑوں تک، یہ FIR، یہ پرچے، یہ امیدواروں کو اٹھانا، یہ یقین کریں کہ مشرف میں وہ صرف اس وقت تک ٹینشن تھی جب تک وہ بھگوڑا سرور پیلس نہیں بھاگ گیا. وہ بھاگ گیا آدھی رات کو حسب معمول، ادھر شانتی، کسی کو پوچھو ہی نہیں، ٹھیک ہے جی بس. یہ نہیں ہوا پاکستان میں جو اب ہو رہا ہے. یعنی مارشل لاء نہیں ہے، مارشل لاء پلس ہے، بظاہر نہیں ہے. تو
اجتماعی ضمیر جگانے میں یا تو ناکام ہوئے یا قوم اسی طرح ہے، یہ جی روح ہو جائے فرشتے، یا جیسا منہ ویسی چپیڑ، یہی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال آپ رائے دے سکتے ہیں کہ اجتماعی شعور جاگا یا نہیں۔ ہم پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں جو آج سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے جی کہ فلاں مفرور ہے نا، یہ عوام فیصلہ کریں گے، انہوں نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ یہی ہم پیٹ رہے ہیں، یہی وہ چیف قاضی صاحب دامن برکاتہ کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی عوام پہ چھوڑ دیں، ڈبے رکھیں، لوگ کالے چور کو ووٹ دیں، نواز شریف کو ووٹ دیں، زرداری کو ووٹ دیں، عمران کو ووٹ دیں، لیکن جس کو ووٹ دیں شام کو اسی کا نکلنا چاہیے۔ بس بار بار آپ کو فاروق اعظم کا بتایا ہے کہ لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اپنے اوپر تلوار کے زور پہ حکومت نہیں کرنے دینا۔ کس طرح نکلے حسین یزید کے خلاف کہ نہیں مانتے، ہم تلوار نہیں مانتے، ہم جبر نہیں مانتے، ہم زور نہیں مانتے، تمہیں لوگوں کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے، ہو جائے جو ہونا ہے ہو جائے، نہیں مانتے۔ سپریم کورٹ نے کہا جی کہ لڑیں جائیں، الیکشن لڑیں۔ تو یہ جو جج تھے آج منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب، قادر مندوخیل بھی تھے، حالانکہ مندوخیل صاحب کا ہم خیال گروپ سے تعلق ہے، تو یہ اپنے بڑے کو بھی سمجھائے نا، جنہوں نے بلہ چھین لیا۔ آج انہوں نے کہا یہ بنیادی انسانی حقوق ہے، لڑیں الیکشن۔ بلہ کیا تھا؟ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تفصیلی فیصلے کو نگیٹ کر دیا، یقین کریں اس بینچ نے ٹھوک دیا، بلکہ اور انڈائریکٹ ثابت کیا کہ وہ فیصلہ غلط تھا۔ بیچارے ووٹرز پوچھتے پھر رہے ہیں، امیدوار کا نام، آگے نشان، پھر نشان اتنے عجیب و غریب، کوئی پستی کی حد ہوتی ہے نا۔ وہ اپنے آپ کو، آج میں پڑھ رہا تھا، شعر کہنے والے حمزہ شہباز کا مقابلہ ہے عالیہ حمزہ سے، عالیہ حمزہ جیل میں۔ نواز شریف کا مقابلہ ہے ڈاکٹر جاسمین راشد سے، ڈاکٹر جاسمین راشد جیل میں۔ مریم نواز کا مقابلہ ہے صنم جاوید سے، صنم جاوید جیل میں۔ یہ شعر ہیں، انہوں نے چن کے شعر لیا ہے۔ ہائے شعرو، یہ سرکوسال ہے یا کوئی خسی شعر ہے یا کوئی کتے نی نوی قسم میں شعر؟ یہ شعر ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں یہ۔ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہوں، اور اس کی مقابلے والی جیل میں۔ یہ تو غیرت کھا کے کہتا ہے کہ باہر نکالو، میں نے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ تو غیرت کھاتے اور عمران کو کہتے کہ باہر نکالو، ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ آج ججوں نے کہا ہے کوئی 9 مئی والوں کو ووٹ دیتا ہے تو ان کو دے، کوئی 10 مئی والوں کو دیتا ہے تو ان کو دے، کوئی شادی شدہ کو دیتا ہے تو ان کو دے، جو بغیر شادی شدہ کو دیتا ہے تو ان کو دے۔ لوگوں کی مرضی ہے بھائی، ججوں نے کہا ہے کہ جائیں لڑیں الیکشن، بنیادی حق ہے۔ کسی کو کسی تنیا نے، کسی کو کسی تنیا نے۔ پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں جی جو لوگ کہیں وہی ہوگا، لوگ احتساب کریں، 5 سال بعد اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ اب ان کو پیچس لگے ہوئے ہیں۔ تازہ ترین جو سروے آیا ہے، تازہ ترین، اس میں 4تھے نمبر پہ آ رہی ہے پی ایم ایل این، جو وزیر اعظم بنا پھرتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، میری بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، میرا بھائی صدر ہے، اور شاید اپنی کہ وہ مرحومہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، شاید کلثوم نواز کو بھی کوئی عہدہ دے دیں آزادی، کہ اس کے پاس بھی ایک عہدہ، چلو تنخواہ لگ جائے، خیر ہے، کون سا ادھر لوگ پینشنوں میں گھپلے کرتے ہیں۔ پاکستان جو ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے، لا الہ کے نام پہ بنا ہے، لوگ پینشنہ کھانا ہے تو اس کے نام پہ بھی شاید یہ کر دیں۔ تو ججوں نے کہا ہے جی کہ کوئی مفرور ہے، کہاں لکھا ہے کہ مفرور الیکشن نہیں لڑ سکتا؟ یہ منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا ہے۔ یہ سر ہم سے نہ پوچھیں، اپنے وہ چیف صاحب سے پوچھیں کہ کیوں بلہ واپس لیا ہے۔ لڑنے دینا عمران کو، پتہ چل جائے۔ کہتے ہیں ہم مقبول ہیں، ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں ہم مقبول ہیں۔ اس سندھی کہتے ہیں ہم مقبول ہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، تو اس کو لڑنے دیں، پتہ چل جائے۔ تو بہرحال سپریم کورٹ نے آج
اچھے فیصلے کیے. 3-4 پرویز الہی پہلے والے ویلاگ میں بتایا, پرویز الہی کو اجازت ملی, میجر طاہر کو ملی, اس کے علاوہ جو ہے نا وہ صنم جاوید کو ملی, اور اب وہ جو نیک پروین ہے لاہور والی, اگر صنم جاوید کو لڑنے دیا گیا, کیونکہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی خود ہی صنم جاوید کو پیچھے ہٹا لے اور نیچے پی پی پہ لڑائے. بہرحال اگر یہ اس کا پتہ چل جائے گا امید سیر کا, تو ججوں کی بات 100% درست ہے کہ مفرور الیکشن لڑے. ہاں بعد میں جو اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے, ہم یہ تو نہیں کہتے جنگل کا قانون ہو, کریں کارروائی کریں, پرچہ کاٹیں, عدالتوں میں پیش کریں, پھانسی دیں, 20 سال کی سزا دیں. یہی ہم 9 مئی کے لیے کہتے ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں, میری تصویر آتی ہے محمود نیادی کی, مجھے 3 دن میں ٹرائل کر کے پھانسی دے دیں کہ میں نے حملہ کیا تھا, جس کی بھی آتی ہے. یہ کیا تماشا, سیاسی ٹول ایک آپ نے پلاس بنایا ہوا 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی, بڑا کفر ٹوٹ گیا 9 مئی کو. تو آپ کو 71 شرم حیا نہیں آئی کہ تسا کہہ دیا نہ ملک قتل کر رہتا ہے, اس لیے تو آپ کو شرم حیا نہیں آئی. 9 مئی 9 مئی. یہ آپ کا اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, ورنہ کومنٹس کریں, اور اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے اور پھیلانے میں اس خاکسار کو سبسکرائب کریں. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ سہیل وڑائچ والا خط, کیونکہ میری زبان اس قسم کی ہے, 2 دفعہ سننا ہے جو اس نے کانمسٹ کو لکھا ہے, اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.